बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोच और फिक्र के नए ज़ाविये, नए अंदाज। इस्लामी निज़ाम सेहत के साथ अल्लाह हेल्थ सिस्टम में आपका मेज़बान, आपका तबीब, आपका मुआलिज, हर्बलिस्ट, नेचुरोपैथिक डॉक्टर जमील मेहरवी आपको खुशामदीद कहता है। आज दोस्तों बज़्म मेहरवी में जो टॉपिक है वो है इंजाइना। इंजाइना का दर्द। ये बीमारी नहीं, ये एक इलामत है और इसको जानना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है, वरना अदरवाइज आप देख लें कि बहुत सारे अंजाइना के मरीज जो हैं वो सारी उम्र दवाइयों के मुसलसल इस्तेमाल पे लगे हुए हैं और वो समझते हैं कि शायद ज़िंदगी भर यानी आखिरी सांस तक हमें दवाइयाँ खानी पड़ेंगी, हालांकि ऐसा नहीं है। अगर वो प्रॉपर नेचुरोपैथिक सिस्टम और हमारा जो ईस्टर्न मेडिसिन अगर वो उसकी तरफ आ जाए या आगे होते तो वो अब तक दवाइयों से जान छुड़ा चुके होते और ये जो इंजाइना का दर्द है ये उनका मुस्तकिल बुनियादों पर ठीक हो चुका होता। तो आइए चलते हैं बिला तमहीद दोस्तों हम अपने वीडियो लेक्चर की जानिब, जहां पे हम आपको वीडियो और मुख्तलिफ तस्वीरों और जो मेडिकल चीज़ें होती हैं उनकी तस्वीरों और उनकी पिक्चर्स और मुख्तलिफ चीज़ों के हवाले से हम आपको वहाँ पे बेहतरीन तरीके से जो है वो समझाने की कोशिश करते हैं और ज़्यादा बेहतर आप समझ पाते हैं और आपको वो लेक्चर जो है बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो दोस्तों दिल एक पंप की मानिंद है जो पैदाइश के पहले से धड़कना शुरू करता है और बगैर रुके तमाम उम्र काम करता है। दिल के पंप करने से खून की फराहमी जारी रहती है। जिस्म के तमाम हिस्सों की तरह दिल के अंदर मौजूद पट्टों को भी खून की मुसलसल फराहमी जरूरी होती है। अगर दिल के पट्टे अपनी नॉर्मल मिकदार से ज्यादा खून के तलबगार हों या उन्हें मतलूबा मिकदार में खून न पहुंच सके तो ये कैफियत सीने में घुटन या तकलीफ का बायस बनती है, जिसे आमतौर पर अंजाइना पेक्टोरस कहा जाता है। दिल के खून की तलब का दारोमदार काम पर है। बाज़ औक़ात अज़ाफ़ी काम या किसी तकलीफ के बायस फराहमी बढ़ जाती है, इसलिए अंजाइना का दर्द लगातार नहीं रहता बल्कि आता जाता रहता है। अज़ाफ़ी बोझ पड़ने पर दर्द शुरू होता है और आराम करने पर रुक जाता है। दिल के अंदर मौजूद बारीक नालियों खून को जो लेकर जाती हैं कॉर्नरी आर्टरीज जिनको कहा जाता है, यही कॉर्नरी आर्टरी दिल के अंदर और बाहर के तमाम हिस्सों को खून मुहैया करती हैं और दिल के अंदर और बाहर जाल की तरह फैली होती हैं। यही आर्टरी इंजाइना या दिल के दौरे का बायस बनती हैं। इंजाइना बजाते खुद मर्ज नहीं बल्कि ये एक इलामत और दिल के मर्ज का सिग्नल है। ये तकलीफ अमूमन 40 साल की उम्र के बाद लाहक हो सकती है। इंजाइना की शिद्दत और किस्म मरीजों में मुख्तलिफ हो सकती है। अब हम देखते हैं कि इंजाइना की इकसाम यानी काइंड्स ऑफ इंजाइना। इसमें नंबर 1 है स्टेबल इंजाइना, यानी दिल के पट्टों के किसी एक हिस्से में खून के जरिए ऑक्सीजन की कमी होने से इस तर्ज का इंजाइना बनता है, जिसमें सीने पर बोझ दबाव होता है। खासकर किसी काम जैसे वर्जिश, ज्यादा तेज चले, सीढ़ियां चढ़ने, वजन उठाने वगैरह पर दर्द शुरू होता है, जबकि बैठ जाने, आराम करने, लेट जाने या जुबान के नीचे नाइट्रेट गोली रखने से दर्द दूर हो जाता है। अक्सर ज्यादा मुरगन खाने, ज़हनी तनाव, अचानक सदमे, शदीद सर्दी से भी इंजाइना का दर्द हो जाता है। नंबर 2 है अनस्टेबल इंजाइना। इस तर्ज का इंजाइना बैठे या लेटे या किसी भी वक्त हो सकता है। इसका ताल्लुक भारी काम या मशक्कत से नहीं होता। इस तरह के इंजाइना का दौरानिया निस्बतन ज्यादा यानी 3 से 5 मिनट तक हो सकता है। शिद्दत ज्यादा होती है और बार बार होता है। जब इसकी शिद्दत, शरह और दौरानिया बढ़ने लगे तो ये हार्ट अटैक का खदशा जाहिर करता है। उसके बाद है खून का लोथड़ा। ऐसे एंजाइना में पट्टों को ऑक्सीजन की कमी बार बार और शदीद नोयत की होती है। खून की नालियां ज्यादा कोलेस्ट्रॉल के बायस तंग हो जाती हैं या सेहतमंद नालियों के बावजूद खून के अंदर प्लेटलेट्स के लोथड़ा बनने का रिस्क बहुत ज्यादा होता है, या दिल से बाहर जिस्म में किसी और जगह कोलेस्ट्रॉल या प्लेटलेट्स से खून का लोथड़ा बनता है जो खून में गर्दिश करता दिल के किसी एक मकाम पर पहुंचकर
خون کی نالی کو تنگ کر دیتا ہے۔ اس مقام پر لوتھڑا پڑے رہنے سے خون کی نالی کے اندرونی طرف سوزش شروع ہو جاتی ہے، جس سے اندرونی دیوار یا جھلی کا کچھ حصہ ٹوٹ کر الگ ہو جاتا ہے اور اسی مقام یا اس سے کچھ آگے خون کی نالی کو بالکل بند کر دیتا ہے۔ ایسا ہو جانے سے دل کے اس جگہ کے پٹھوں کو خون کی فراہمی رک جاتی ہے، یعنی آکسیجن رک جاتی ہے۔ یہ دل کے دورے کی ابتدا ہے۔ سینے پر فوری شدید بوجھ، جکڑے جانے کی کیفیت ہوتی ہے۔ دل کا یہ حصہ بے جان اور مردہ ہونے لگتا ہے۔ ایسی صورت دل کے شدید دورے کو ظاہر کرتی ہے۔ اس نوعیت کے تقریباً 64% انجائنا رات 10 بجے سے صبح 8 بجے آرام کے دوران ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہے کارڈیک سنڈروم ایکس۔ آئیے اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ کارڈیک سنڈروم ایکس میں سینے میں انجائنا کی مانند درد یا دباؤ ہوتا ہے۔ اس کی اصل وجہ تو صحیح طور پر معلوم نہیں، البتہ سٹریس ٹیسٹ پر اس کی تشخیص ہو جاتی ہے۔ دل کی باریک شریانوں میں تنگی آنے سے یہ سنڈروم رونما ہوتا ہے۔ البتہ اس سنڈروم ایکس کے مریضوں میں بڑی نالیوں میں بندش آنا ضروری نہیں، البتہ یہ دل کے امراض میں ہی شمار کیا جاتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں دوسروں کے انجائنا کی علامات جو ہیں وہ کیا ہوتی ہیں، یعنی اس کے سمپٹمز کیا ہوتے ہیں۔ سینے یعنی چھاتی کے عین درمیان والی ہڈی کے بالکل نیچے درد یا دباؤ۔ اس کے بعد ہے چھاتی کے گرد گردن، جبڑے، بائیں کندھے، بائیں بازو حتیٰ کہ ہاتھ کی انگلیوں تک میں درد۔ اس کے بعد ہے چھاتی کے گرد جکڑے جانے کا احساس، چھاتی پر بوجھ یا دباؤ پڑنے کا احساس۔ درد یا علامات کی شدت معمولی سے زیادہ شدید ہوتی ہے۔ معمولی بے چینی سے لے کر شدید گھبراہٹ کا احساس، سانس لینے میں دشواری۔ اگلی علامت ہے کہ کام کی صورت میں درد میں اضافہ، غصہ، گھبراہٹ، خوف، صدمے کی کیفیت میں علامات کی ابتدا یا علامات میں اضافہ۔ دورانیہ چند سیکنڈ سے چند منٹ تک ہو سکتا ہے۔ زیادہ مرغن کھانے کے بعد درد کی ابتدا، شدید یا اچانک سردی میں علامات کی ابتدا۔ اگر درد 15-20 منٹ تک جاری رہے، آرام کرنے پر بھی جاری ہے، نائٹروگلیسرین گولی زبان کے نیچے رکھنے پر بھی جاری رہے، پسینہ، متلی، گھبراہٹ، بے چینی زیادہ ہو، علامات یا درد کی شدت کم ہونے کی بجائے بڑھنے لگے تو فوری ہسپتال جائیں، کیونکہ یہ دل کا دورہ ہو سکتا ہے۔ پیٹ کے بالکل اوپر کے حصے درمیان میں درد، پیٹ میں جلن، بدہضمی کا احساس، کبھی کبھار چھاتی کے پچھلے جانب درد کا احساس۔ اب آ جاتے ہیں دوستوں کے انجائنا کی وجوہات کیا ہوتی ہیں، کازز کیا ہوتے ہیں اس کے انجائنا کے۔ آئیے ذرا ان کو دیکھتے ہیں۔ مردوں میں عمر 45 اور خواتین میں 55 سال سے زیادہ تو نمبر 1 موٹاپا، نمبر 2 بڑا ہوا ٹرائیگلیسرائیڈ، نمبر 3 شوگر، نمبر 4 سگریٹ اور تمباکو کا استعمال، نمبر 4 ہائی بلڈ پریشر، نمبر 5 مرغن غذا کا استعمال، نمبر 6 یہ جو بازاری کوکنگ آئل اور جو بناسپتی گھی ہیں ان کا اور گندے تیل کا استعمال، خاندان میں دل کے امراض کا ہونا، اس کے علاوہ گردوں کے امراض، ورزش کی کمی، زیادہ دیر بیٹھ کر کام کرنا، مسلسل ذہنی تناؤ، شدید یا مسلسل انیمیا جس میں خون کی کمی رہے، تھائرائیڈ گلینڈ یا ہارمون کی زیادتی، دل کے والو کا مرض ہو یا دل کے بڑھ جانے کی کیفیت، دل میں موجود خون کی نالیوں، رگوں کی تنگی۔ اب آ جاتے ہیں دوستوں کہ اس کی تشخیص کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہم کس طرح سے اس کو جو ہے وہ ڈائیگنوز کر سکتے ہیں۔ انجائنا کی تشخیص علامات کی بنیاد پر ممکن ہے، البتہ کنفرم کرنے کے لیے کچھ ٹیسٹ کیے جاتے ہیں۔ زیادہ تر مریضوں کے ٹیسٹوں میں ایسی کوئی بات ظاہر نہیں ہوتی جس سے انجائنا کی 100% تشخیص ہو سکے۔ بہرحال جو ٹیسٹ کیے جاتے ہیں ان میں ای سی جی اور دوسرا ہے سٹریس ٹیسٹ جس کو ہم ایکسرسائز ٹیسٹ بھی کہتے ہیں۔ مریض خالی پیٹ ایکسرسائز جاگنگ مشین پر چلتا ہے، مشین کی رفتار بتدریج بڑھائی جاتی ہے۔ اس دوران مریض کے سینے سے ای سی جی اور بلڈ پریشر کی مانیٹرنگ کی جاتی ہے۔ ٹیسٹ کے دوران مریض کا بلڈ پریشر اور دل کی دھڑکن بڑھتے ہیں۔ مریض کے دل کی کیفیت ای سی جی کی شکل میں مسلسل ریکارڈ ہوتی ہے۔
ٹیسٹ کے دوران اس اضافی بوجھ سے انجائنا کا درد ہو جاتا ہے جسے ECG ریکارڈ کر لیتی ہے۔ ٹیسٹ ڈاکٹرز کی نگرانی میں کیا جاتا ہے تاکہ کسی بھی ہنگامی صورتحال میں بر وقت طبی امداد دی جا سکے۔ البتہ کئی مریض ایسے ہوتے ہیں جن میں سٹریس ٹیسٹ کے دوران علامات تو ہوتی ہیں لیکن ECG پر کوئی تبدیلی ظاہر نہیں ہوتی۔ ماہرین کا خیال میں ایسے مریضوں کی علامات کی بڑی وجہ ذہنی دباؤ، تناؤ یا دل کے براہ راست مرض کے علاوہ دوسری وجوہات ہوتی ہیں۔ اینجیوگرافی کا ٹیسٹ بھی انجائنا یا دل کے امراض کی علامات کی تشخیص کے لیے کیے جانے والا اہم ٹیسٹ ہے۔ اینجیوگرافی کے ذریعے دل کی نالیوں کی تنگی براہ راست معلوم کی جا سکتی ہے۔ ٹیسٹ میں ایک باریک نالی کیتھیٹر کو ٹانگ یا بازو سے مریض کے جسم میں داخل کیا جاتا ہے جو دل کے اندر شریانوں تک پہنچ جاتی ہے۔ اس نالی کے ذریعے دوا DYE داخل کی جاتی ہے جو خون کے بہاؤ اور شریانوں کا حجم چیک کرنے میں مدد کرتی ہے۔ نالی کے سرے پر لگے باریک کیمرے کی مدد سے شریانوں کا اندرونی حصہ دیکھا جاتا ہے۔ یہ تصویر ٹی وی مانیٹر پر بھی آتی ہے اور ریکارڈ بھی ہوتی ہے۔ شریانوں میں داخل کی جانے والی دوا کے حرکت کرنے اور گردش کرنے سے اندرونی حصہ بآسانی دیکھا جا سکتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس کے علاج کی طرف۔ تو انجائنا خون اور آکسیجن کی طلب اور رسد میں عدم توازن کے باعث ہوتا ہے، اس لیے اس کے علاج کے لیے دو طریقے اختیار کیے جاتے ہیں۔ نمبر ایک، دل کے پٹھوں کی طلب کو کم کیا جائے اور نمبر دو، خون کی فراہمی کو بہتر کیا جائے۔ دل کے پٹھوں کی طلب کم کرنے کے لیے ایسی ادویات دی جاتی ہیں جو دل کی دھڑکن کی رفتار کو تھوڑا کم کر دیں، اس سے توانائی اور آکسیجن کی طلب تھوڑی کم ہوگی۔ دل کی ہر دھڑکن میں آرام کا کچھ وقت مل جائے گا، اس طرح خون کو دل کے تمام تر حصوں تک پہنچنے کا وقت مل جائے گا، یوں دل کا بوجھ تھوڑا کم کنٹرول ہو جائے گا۔ دوسرے طریقے میں بلڈ پریشر کو کم کیا جاتا ہے، اس سے بھی دل کا بوجھ اور شریانوں پر دباؤ کم ہو جاتا ہے، دل کو دھڑکنے کے لیے کم طاقت لگانا پڑتی ہے۔ دونوں طریقوں کے لیے بیٹا بلاکرز ادویات جو ہے وہ ایلوپیتھک سسٹم میں دی جاتی ہیں۔ درد کی علامات کے خاتمہ کے لیے نائٹروگلیسرین دوا دی جاتی ہے۔ خون کی نالیوں، شریانوں تنگی کم کرنے کے لیے یا ان کا پھیلاؤ بڑھانے کے لیے ویسو ڈائلیٹر ادویات جیسا کہ کیلشیم چینل بلاکر یا ایس انہیبیٹرز تجویز کی جاتی ہیں۔ کولیسٹرول کم کرنے کے لیے سٹیٹن ادویات کا استعمال کروایا جاتا ہے۔ خون پتلا کرنے کے لیے ڈسپرین لی جاتی ہے۔ بیٹھ کر کام کرنے کی عادت کو بدلنا ضروری ہے، اس کے لیے روزانہ کم از کم 1 گھنٹہ واک، ایکسرسائز، چہل قدمی، ہلکی پھلکی ورزش ضروری ہے۔ تیل یعنی جو کوکنگ آئل اور ہم یہ جو بناسپتی گھی وغیرہ سے چکنائیاں لیتے ہیں، ان سے ہمیں اوائڈ کرنا پڑے گا۔ ہمیں دوستو واپس مکھن، دیسی گھی یا زیتون کا تیل نہیں تو پھر سرسوں کے تیل کی طرف واپس آنا پڑے گا، اور ہمیں ہمارے حلال حیوانی جو جانور ہیں جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے گوشت کے ساتھ چربی وافر مقدار میں رکھی ہے، ہمیں اس کا استعمال کرنا پڑے گا، ورنہ ہمیں ان بیماریوں سے پھر کوئی نہیں بچا سکتا۔ اپنے آپ کو، اپنی فیملی کو، اپنے خاندان کو بیماریوں سے بچانے کے لیے ہیلتھ ایجوکیشن، جو صحت کی بنیادی تعلیم جس کا جاننا ہر فرد کی بہت ضرورت ہے، اس کے لیے آپ دیکھتے رہیں میروی ٹی وی، اور بزم میروی میں اپنے طبیب، اپنے معالج، ہربلسٹ نیچروپیتھک ڈاکٹر جمیل میروی کو دیجیے اجازت، اس دعا کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی مرض لا علاج نہیں اتارا، ہر مرض کی 70 دعائیں نازل فرمائی ہیں، بشرطے کہ ہم جو ہے وہ ایسٹرن میڈیسن یا جو ہمارا نیچروپیتھک سسٹم ہے، یا جس کو میں طب نبی اور طب قرآنی کہتے ہیں، ہمیں ان دوائیوں، اس طریقہ علاج کی طرف جو ہے وہ لوٹنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ نگہبان۔